बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबाट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि बात आगे चल पड़ी है। ये बात केड़े पासे चल पड़ी है, ये क्या मामला है, इसके ऊपर आपसे बात करूंगा। मगर उससे पहले कुछ अहम खबरें, कुछ अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। एक तो अहम डेवलपमेंट ये है कि लाहौर के अंदर जो हाई कोर्ट है, वहाँ के चीफ जस्टिस साहब चेंज हो गए हैं। ज़ाहिर है वो रिटायर हो गए हैं, नए चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं। उनके टर्न्योर में जो पहले चीफ जस्टिस साहब थे, उनके टर्न्योर में इमरान अहमद खान न्याजी, वल्द करामुल्लाह खान न्याजी को अन्नेवाह रिलीफ जो है वो मिले हैं। और उनके जो दामाद थे, बल्कि दामाद हैं वो वज़ीर भी बने थे, और अली साई उनका शायद नाम है। और फिर वो उसके बाद ये है कि अब भी वो जीते हुए हैं, तो गल्ला भाएं किसी होर पासे जा रही हैं सर। बाहर अब वो रिटायर हो गए, उनकी जगह पे एक नए चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं। सदर मुल्क ने मंजूरी दे दी। और इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट के भी जो चीफ जस्टिस थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, और 3 जजां की असरां की मंजूरी दी गई है। लेकिन लाहौर ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, ये बात कहना दुरुस्त होगा या गलत होगा, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी जो सियासत है पाकिस्तान की, वो अदालत के कटहरे में खड़ी हुई है। अभी कल एक फैसला या राय, जो भी आप नाम दे लें, भुट्टो केस का आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भुट्टो के साथ ज्यादती हुई, इसे फेयर ट्रायल नहीं मिला। ये सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने कहा है। 44-45 साल बाद जाके ते पाए साड़ी सियासत जी ना वो अदालत के कटहरे च खलोती है। बस इतनी सी बात है। लिहाजा ये इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट थी। मैंने सोचा इसके पर आपकी तवज्जो ज़रूर मैं मबजूल करवा दूँ। दूसरी जो बात है वो ये है कि एक शख्स है जनाब जमील असगर भट्टी साहब। जमील असगर भट्टी साहब जो हैं, इनके बड़े भाई रशीद भट्टी साहब, रशीद भट्टी साहब हुआ करते थे MPA पीपल्स पार्टी के। ये बड़े पीपल पार्टी के जाले रहे ने एक दौर के अंदर। जमील असगर भट्टी PSF के बड़े अहम कारकुन रहे हैं। इनका जो भाई है वो MPA बना, 2002 में बार वो लोटे हो गए थे, और फिर वो पैट्रियट उन्होंने बना ली थी। यानी पैट्रियट जो बनी थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के इशारे दे होते, बल्कि जनरल मेहदी के इशारे के ऊपर बनी थी, वो उसका हरावल दस्ता बन के दूसरे पासे चले गए सर। तो जमील असगर भट्टी साहब जो हैं, ये बल्कि वकील भी बने थे, मुझे अच्छे तरीके से याद है, और झूठ चुताली वाले वकील सर। ये मेंबर पंजाब बार कौंसल मुंतखब हो गए। मुझे याद है जब ये मेंबर पंजाब बार कौंसल बने, तो मैं कहा यार ये वही जमील असगर भट्टी है। मैं अब सोचूं, मैं कहूँ यार है वही लगता है, चेहरा मुहरा तो वही है। अब इतनी मुद्दत हो गई थी उनको देखे हुए। मैंने फिर मालूम किया तो पता चला कि ओहो ये तो वही हैं, रशीद भट्टी साहब के भाई हैं छोटे। तो मैंने फिर एक वकील से कहा कि यार आज तो बात तुसी किसी दूजे नूं अनपढ़ होंदा ताना नहीं जे मारना। ਤੁਹਾਡਾ वकील बन गया जी, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂਬਰ पंजाब बार कौंसल बनाता ना, तुम अलग समझ जाएगी। वो फिर सर तहकीकात ऑलरेडी कहीं चल रही थी, मुखालफ होते हैं ना, उन्होंने किसी ने दरखास्त दी सी, वो भाएं दी डिग्रियाँ जाली निकल आईਆਂ सर, LLB ये वो है जी। और फिर इनका लाइसेंस मनसूख हुआ, फिर इनके ऊपर मुकदमे का हुक्म भी हुआ था। यानी पंजाब बार ने ऐलान किया था मुकदमा दर्ज करावाएंगे, फिर मुकदमा हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन अब जमील असगर भट्टी साहब जो है ना, ये मैंने उनका तारुफ सिर्फ इसलिए करवाया आपको, क्योंकि इसके बाद जो खबर है वो ये है कि इन्होंने जिस वक्त कागज़ात नामजदगी जमा हो रहे थे, ये 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, उस वक्त जमील असगर भट्टी साहब ने कोई बकवास की थी। ये बहुत ही मैं महज़ब अंदाज में उस जो उन्होंने गुफ्तगू की थी उसका अहाता करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे महज़ब लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में फ़िलहाल तो नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में, जो इस वक्त CM है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मैं सच्ची बात है कि इतने ज़्यादा उनसे एक्टिव होने की तवक्का नहीं की जा रही थी, लेकिन वो बहुत एक्टिव हैं और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो चीज़ों को लेके आगे बढ़ रही हैं। उनकी टीम जो है वो बड़ी एक्टिव है टीम। मैं उस टीम को भी जो है उसकी सिलेक्शन को भी यकीनी तौर पे सराहता हूँ। आगे उन काम करने से पता लग जाएगा कितना काम कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त सिमत की तरफ चल पड़ी हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से इन्होंने कुछ बकवास की थी। ਉਹ ਭਾਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੀ करनी ਹੁੰਦੀ है, बंदा कुछ सोच रहा होता है, हो कुछ रहा होता है। 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जनाब चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ी। इस वक्त मरियम नवाज जो है वज़ीर आला पंजाब है,
اور جمیل اصغر بھٹی صاحب نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ جناب میں نے اس وقت جو باتیں کی تھیں وہ سر جی میں اس پر مریم میری بیٹیوں کی طرح ہے اور میں جناب اس پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اچھی بات ہے اگر آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر مریم نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ نہ بنتی تو پھر آپ معافی مانگتے؟ یعنی دیکھیں یہ ایک سوال اس لیے بن رہا ہے, ویسے تو معافی مانگ لینی ہے تو اچھی بات ہے, یہ تو اس کو میں بری بات نہیں سمجھتا, لیکن دو چیزیں ذرا مد نظر رکھنی چاہیے. ایک تو انسان کا کریکٹر کیا رہا ہے, ماضی کیا ہے. وہ جعلی ڈگری آپ کو میں نے بتایا LLB کی, اور پھر وہ لائسنس ختم ہونا, یہ وہ ساری میں نے آپ کو بات, اور بہت ساری باتیں ان کی میرے پاس بے تحاشا, لیکن وہ میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ ایک تو باتیں طویل ہو جائیں گی, ویڈیو لمبی ہو جائے گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بہت ہی جو ہے وہ نجی قسم کی گفتگو کی جائے. لیکن ایک تو ان کا جو ہے وہ ماضی, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک فراڈ ہی کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ جعلی ڈگری کے ساتھ وکیل بن جاؤ یار. اچھا, اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ ابھی تک جو ہیں وہ اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جیڑی جماعت مکمل ایک فراڈ کے بیانیے پر قائم ہے. اچھا چلیں, اس کو تو یہ تو آپ کی سیاسی مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ مریم نواز وزیر اللہ بن گئی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے ڈر کے مارے کہ کتے میرے کو بدلا نہ لوے, مینوں جیل ہی چلا چھوٹ دے تے بھائی معافی مانگ لا, یہ ایک سوچ آتی ہے نا ذہن کے اندر, تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو. لیکن بہرحال معافی مانگ لینا, اپنی غلطی کا احساس ہو جانا اور اس پر نادم ہونا, یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. اینی ہاؤ یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی. تو یہ عمران خان کا ایک ٹائگر جو ہے وہ پائے نا وہ گدڑ ہویا پیا جے, تو وہ میں نے کہا آپ کے ذرا تھوڑا سا اس بارے میں آگاہ کر دوں. یہ الفاظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے ذرا انہوں دی معافی دینا پکا یقین جہا نہیں گا, ابھی شک جی صورت حال ہے کیجیے, تو اس لیے میں نے یہ بات کی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب شک کا فائدہ ملنا چاہیے, تو وہ پھر میں ذرا الفاظ کو سنبھال کے استعمال کرتے ہوئے, پر میں پورا شک پا رہا تانوں کہ وہ دی معافی نے فوری طور پہ قبول نہ کرنا, ذرا دیکھ پل لینا, بس اتنی سی میری بات ہے. اگلی گال جی ہے وہ ہے کہ پائے نا میاں اسلم اور حماد اظہر جو ہے ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا. ایک جلاؤ گھراؤ کا کیس, اس کے اندر لاہور کی ایک عدالت سے 6 بندے اشتہاری ہوئے, جن میں 2 پرومیننٹ لوگ جو ہیں وہ میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر صاحب ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب MPA ہیں, یعنی وہ منتخب ہوئے, لیکن وہ حلف نہیں اٹھا سکے کیونکہ وہ اسمبلی آن تو ڈرتے تھے میں نے پھڑیا نہ جاواں میں. تو یار پکڑے جاتے کیا ہوتا, آپ ایک دفعہ اسمبلی کے احاطے میں انٹر ہو جاتے, اسمبلی ہال میں کسی طرح سے بھی انٹر ہو جاتے, اس کے بعد آپ وہاں پر حلف لے کے باہر نکلتے, پولیس پھڑ لیندی, کوئی گل نہیں. وہ جو ہے اپنا ایک قانون بنا ہوا ہے کہ اسمبلی کے اجلاس کے دوران آپ کو وہاں پہ پیش کیا جائے گا, تو آپ پیش ہوتے رہتے. لیکن یہ کہ کیس تو فیس کرنے پڑیں گے. حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے مشہور آدمی ہیں, ان کے والد صاحب MNA بن گئے ہیں. ویسے ان کے والد صاحب جو ہیں مجھے کسی نے بتایا وہ بلاول بھٹو زرداری کے بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں آج کل. وہ کیوں کر رہے ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا, تھوڑا سا میں ہنٹ دے رہا ہوں تاکہ تسی اگلی ویڈیو کا دھیان کرو. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا, تو پائن جو تسی کیسا کا سامنا نہیں کرو گے اشتہاری تے رہو گے سر, ایسے ہو نہیں سکتا کہ تسی اشتہاری نہ ہو. ایک اور خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے جو کیس ہیں اس میں 33 ملزم ایسے ہیں جن کی ضمانت ہو گئی. 1 لاکھ روپے مچلکے عوض انہیں کہا گیا کہ جناب اگر یہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے, اگر, تو ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے. یہ جو معاملہ ہے باقاعدہ طور پر لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے, جو جج ہیں نوید اقبال, انہوں نے اس کا حکم دیا ہے, اور یہ مقدمہ تھانہ سرور روڈ میں درج ہوا تھا. 9 مئی جانتے ہیں سارے, یہ جناح ہاؤس جس کو جو ایکچولی کور کمانڈر ہاؤس ہے, اور وہ صرف کور کمانڈر ہاؤس ہی نہیں ہے, وہاں پر کچھ ایسی انسٹالیشنز بھی تھیں جن کو حساس انسٹالیشنز کہا جا سکتا ہے, تو وہ سارا ساڑتا سی یوتھیا نے, تو اس پر کیس ہوا تھا. تو تھانہ متعلقہ جو ہے وہ سرور روڈ لگتا ہے, وہاں پر سر ان کی جو ہے وہ ضمانت اس کیس کے اندر کر لی گئی ہے. اب اس کے اندر میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا
کہ 2 مہینے بعد وہ ہو جائے گا سال کمپلیٹ ہو جائے گا. پاکستان کے اندر یہ جو ہے نا انصاف میں تاخیر، اس کی وجہ سے لوگوں کا نظام انصاف پر اعتماد نہیں رہا، اور پنچایتاں پنچوتاں کے ذریعے لوگ یہ بڑے مسئلے حل کراندے ہیں. لوکل کوئی چودھری کوئی بدماش ہے جی جہدے کو دوویں دھر ڈردے ہون، جہدے کو لتر پولا کرن دی صلاحیت ہوئے، وہ کو بیٹھ کے کہتے ہیں بھائی تو ساڈا نبیڑ کرا دے. عدالت رلتے رہاں گے تے بھائی کام نہیں چلے گا، اتنے فیصلہ پھر بھی نہیں ہوگا. تو یہ اس طرح کا سلسلہ ہے. یہ والا کیس جو ہے نا 9 مئی والا، اس میں سر 33 ملزموں کی ضمانت ہوگی. میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، باقی کٹہرے میں سب کو لانے کا اعادہ کیا وائس اعظم کا، وزیر اعظم نے. دیکھتے ہیں کہ کدو انصاف مہیا ہوتا ہے. پاکستان کی ریاست کا ایک اہم ترین ادارہ اپنے ہی ایک اور اہم ترین ادارے سے انصاف کا منتظر ہے سر. میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دی. اچھا، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک اور جو سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے جو میں نے کہا نا کہ بات آگے چل پڑی ہے. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کے خاندان کے اوپر جو ایک یعنی باقاعدہ طور پہ بھڑے دن شروع ہوئے سن نا، ان بھڑے دنوں کا فائنلی اختتام والا کام ٹر پیا. آپ یاد کریں یہ بھڑے دن شروع ہوئے تھے آج سے 10 سال پہلے. یہ 14 اگست 2014 کو عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 اڑی بابا کے ساتھ مل کے، اڑی بابا کون؟ وہ کینیڈا سے ایک بھائی آئے تھے، یاد کریں، اور یہاں سے یہ چودھری جو ہیں اپنا پریز لائی، یہ لنڈن پلان کا سارا حصہ تھا. یہ جناب ٹرکوں پہ سوار ہو کے نال جناب کرائے کے بندے پکڑ کے، اور کچھ خواتین اور یہ وہ لاہور سے چلے تھے اسلام آباد فتح کرنے کے لیے. لشکر کشی باقاعدہ کی گئی تھی، اور اس وقت ان کو مکمل سپورٹ حاصل تھی. اور یہ بات میں پلے سے نہیں کہہ رہا، یہ جو سابق ایک ادارے کے سربراہ ہیں انہوں نے ایک جگہ کے اوپر تسلیم کیا، ان کی ویڈیو موجود ہے کہ اسی پائے نے انہوں بنایا لیڈر تے اسی انہوں لے کے چل رہا ہے ہر صورت میں. ٹھیک ہے، تو اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس بات کا علم ہے. یہ جو نواز شریف کے اوپر اس وقت سے کام شروع ہوا تھا، اور تب یہ باتیں ہوتی تھی کہ میاں نواز شریف کو میں گریبان سے پکڑ کے باہر نکالوں گا. تو نواز شریف کہتا ہے میں ویسے روٹین میں میاں صاحب لاہور آ جاتے تھے، انہوں نے جو نے کہا میں لاہور جانا ہی نہیں، میں باہر ہی نہیں نکلنا، اتنے بیٹھا آؤ جنہیں آنا ہے. تو بڑا ڈرامہ کیا گیا تھا. تو میاں نواز شریف کی فیملی کے اوپر برے دن تب شروع ہوئے تھے. آپ کو ایک فوٹو یاد ہوگی، میاں نواز شریف کے بڑے صاحبزادے حسین نواز صاحب نیب کے سامنے ادارے میں گئے تھے، اور وہاں پر وہ بیٹھے انتظار کرے، ایک بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اس فوٹو کی یوتھیوں نے بہت زیادہ یہ ہے نا تمسخر اڑانے کی کوشش کی تھی، یاد کیجیے. تو بہت سارے کیس جھوٹے چالی بنائے گئے حسن نواز اور حسین نواز کے اوپر، مریم کے اوپر، ان کے والد کے اوپر، والدہ کے اوپر، شہباز شریف دے ہوتے، انہوں دی بیگم دے ہوتے، انہوں دی بیٹیاں دے ہوتے، انہوں دے بیٹیاں دے ہوتے، سارے جھوٹ چالی بائی دا ٹائم یہ سارے ثابت ہو رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری تھے، وہ آج ہو گئے سر معطل، اور عدالت نے کہا ہے کہ جناب اب وہ واپس آئیں اور آ کر جو ہے وہ کیسوں کا سامنا کریں، کیونکہ اب گرفتاری کا خوف نہیں ہے، معطل ہو گئے نا، تو اب وہ واپس آئیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ حسین اور حسن نواز جو ہیں وہ اسی ماہ واپس آ جائیں گے، اور واپس آ کر وہ عدالت میں پیش ہوں گے. اور چونکہ ان کیسز کے اندر جن کی میں بات کر رہا ہوں مرکزی ملزم جو ہیں ان کی وہ بری ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کے جو کیس ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ریفرنس وغیرہ ختم ہو جائے گی. تو بات آگے بڑھی ہے. میاں نواز شریف کو ریلیف ملنے کا جو سلسلہ لوگ سمجھ رہے تھے رک گیا سر، وہ چل رہا ہے. میاں نواز شریف ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، تو وفاق کے اندر ان کا بھائی وزیر اعظم ہے. تو میاں صاحب جڑے نے وہ پائن مطلب پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت وہ میاں نواز شریف کی گرفت میں ہے. پولیٹیکلی اگر میں بات کروں تو اس طرح بات کی جا سکتی. تو میاں صاحب کی بارے میں جو لوگ سوچتے تھے کہ سیاست پائن دی مک گئی، نہیں پائن، گل لگی ود رہی ہے اور ود دی ہی چلی جائے گی. مجھے کم از کم ایسا لگتا ہے.
ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا نہ لگتا ہو، جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔